जैसा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत नाम के एक शख्स ने जो है वो सहाबा इकराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे सहाबा इकराम की ज़िंदगी के ऊपर, सहाबा इकराम में आरे हक़ हैं या नहीं। तो उसी हवाले से हमने चाहा कि बजाय इसके कि हम ख़ुद गुफ्तगू करें और इसके ऊपर हम अपनी राय दें, तो हमने उससे बेहतर मुनासिब समझा कि हम इसके ऊपर किसी साहिब इल्म शख्सियत से बात करें। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर साहब, मारूफ मजहबी शख्सियत हैं, मुनाज़िर इस्लाम हैं, और हम आज इस सारी सिचुएशन को मुफ्ती साहब से जानेंगे। तो सबसे पहले हम मुफ्ती साहब की जानिब चलते हैं और हम करते हैं आज के अपने बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़, और मुफ्ती साहब से जानेंगे कि इसका सारा जो गुफ्तगू उन्होंने की उसके पीछे पस मंज़र क्या था और उसकी हकीकत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो ये जो मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत ने जो गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहले जो एक बात की उसके अंदर उन्होंने कुछ एतराज़ात छोड़े थे, तो उसमें हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को उसके ऊपर ये गुफ्तगू में हमारे नाजरीन तक ये बात तो रखें उनके सामने कि मेयार हक़ जो है उसकी असल तारीफ़ क्या है। तो चूँकि सबसे पहले हम मेयार की तारीफ़ के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो उनके एतराज़ात हैं तो हम फिर उसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दीन के इस अहम मसले के ऊपर मुझे बात करने का मौका दिया। चूँकि आजकल एक माहौल बन चुका है, एक हमारा माशरा मादर पिदर आज़ाद किस्म का माशरा बन चुका है। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके दिल में जो आता है वो कहता चला जाता है, उसे मालूम है कोई पूछने वाला उससे होता नहीं है। शायद ये उनकी गलत फहमी होती है कि वो समझते हैं कि हम जो बोलते जाएंगे बस हमारी दाल गलती जाएगी। सूरत हाल ये है कि एक बहुत अरसा पहले ये फितना मौदूदियत जो उठा था और इस मसले को लेकर उस ज़माने के उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ अरसा पहले से ये लोगों के आगे ये बयान करने लग गए कि हम अपने उन अकायद से जो मौदूदी साहब ने लिखे थे हम उनसे अब हम अलग हो गए हैं, हम उनसे बरी ज़िम्मा हो गए हैं, किताबों से हमने निकाल दिया। अवाम के हलकों में ये बातें ये करके अपना गुजारा चलाते थे और इस ज़रिए से इन्होंने अपना सियासी तौर पर भी इन्होंने बड़ा फ़ायदा कमाया और समाजी तौर पर जो इन्होंने तहरीकें चलाई फाउंडेशन बनाकर चंदों के नाम पे, उससे भी इन्होंने बड़े फ़ायदे हासिल किए, ये कहकर कि अब हमारे साबिका नज़रियात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ अर्सा कबल ये मीडिया के ऊपर और वीडियोस जब से यूट्यूब और सोशल मीडिया आज़ाद हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ये एक सिलसिला फिर से ढके छुपे अंदाज में चल रहा है। अब एक मसला उठा दिया कि जनाब सहाबा इकराम मेयार हैं या नहीं है, मेयार हक़ हैं या नहीं। दर हकीकत देखा जाए तो मौलाना मौदूदी के नज़रिए को समझने के लिए दो बातों का समझना ज़रूरी है। उनका इख्तिलाफ अहले इस्लाम से सिर्फ इस बात पर नहीं था कि सहाबा इकराम मेयार हक़ हैं या नहीं, बल्कि उन्होंने सबसे पहले एक नज़रिया कायम किया जो उनकी किताब रसाइल व मसाइल में भी है और जमात इस्लामी के मंशूर में भी आज मौजूद है। वो ये कि अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई शख्सियत और ज़ात ऐसी नहीं है जो तनकीद से बालातर हो। यानी उन्होंने अल्लाह और रसूल की शख्सियत के अलावा, अल्लाह की ज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अलावा हर एक को उन्होंने तनकीद के कटोरे में लाके खड़ा किया और हर आम खास को इजाज़त दे दी कि आप जो चाहें, जिस पर चाहें, जैसा एतराज़ करें, आप अहले इल्म हैं या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप तनकीद कर सकते हैं। जाहिर है कि मुसलमान तो इस बात को समझते हैं कि ये बोली कहाँ की है और ये सदा कहाँ से लगाई जा रही है, कि पीछे से किन लोगों का रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो हमने इस पर हमारे अकाबिरीन ने लिखा। पहली बात तो आपने सवाल में जो बात की कि मेयार कहते किसको हैं, क्योंकि इस मसले को समझने के लिए जैसे कि इस जमात इस्लामी के मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत ने ये बात वहाँ बोली भी कि मेयार हक़ की तारीफ़ की जाए। मैं एक बात आपको बता दूं कि मेयार हक़ कोई अरबी इस्तिलाह नहीं है, ये यानी कोई पुरानी इस्तिलाह हो जिससे कोई आप उसकी तारीफ़ वगैरह पूछें। ये एक माना है, ये एक मकसद है, ये एक अकीदे का निचोड़ है। और हमारी उसूल की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ला इबरता लिल अल्फाज, अल्फाज का एतबार नहीं होता बल्कि माना का एतबार होता है, मकसद का एतबार होता है। मेयार हक़ का मफहूम क्या है, माना क्या है और हम इसको किस बात की वजाहत और तारीफ समझते हैं, हमसे वो पूछा जाए।
ہم معیار حق سمجھتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات تنقید سے بالا تر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تنقید سے بالا تر ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام کی شخصیت تنقید سے بالا تر ہے۔ باقی فرق مراتب کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات چونکہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا وہ بہت اعلیٰ معنوں میں اور کما یلیق بشانہ ہی ان معنوں میں تنقید سے بالا تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہستی ہیں، لہٰذا وہ ان معنوں میں تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ اکرام ان سے نیچے کے درجے کے ہیں، وہ ان معنوں میں تنقید سے بالا تر ہیں۔ نہ تو اس کا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی طرح تنقید سے بالا تر ہیں، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی طرح چونکہ نہیں ہے لہٰذا ہر شخص کو تنقید کا حق ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ معیار حق کا مفہوم نکالا کہاں سے؟ قرآن مجید کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے جیسا ایمان یہ لوگ لے کر آئیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی پہ انہوں نے اسی آیت کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آیت اتری ہے یہ یہود و نصارہ، بالکل میں ابھی یہی بات آگے بیان کرنے والا تھا کہ ان کا اور ان کی پارٹی کا آج سے اور اس سے پہلے اس آیت پر یہ غلط تعویل کر کے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ دیکھو ہمارا بنی اسرائیل یہودی اور نصرانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی ہمارے وہ زیر بحث نہیں ہے اس مسئلے میں، یہ جھگڑے کا لفظ نہیں اور زیر بحث نہیں ہے۔ وہ کس لیے؟ فَإِنْ آمَنُوا کا مصداق کوئی بھی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ تم کا مصداق کون ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں۔ تم کا مصداق تو یہی ہے نا کہ یہودی صحابہ جیسا ایمان لائیں گے، معتبر ہے۔ نصرانی کیونکہ تم مخاطب ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیلی صحابہ جیسا ایمان لے آتے، یہ یہودی صحابہ جیسا ایمان لے آتے، یہ کفار صحابہ جیسا ایمان لے آتے تو اہتداء، ہدایت اور کامیابی ان کو مل جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ان جیسا نہیں لائے لہذا اس پر یہ بات کرنا کہ یہ بنی اسرائیل، تو دنیا میں کوئی آدمی اٹھے گا اور قرآن مجید کو یوں ہی تقسیم کرنا شروع کر دے گا جناب کہ یہ آیت کے احکامات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں، آج کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے، یہ تو واضح اسی زمانے کی آیت ہے نا۔ چلو آپ کہتے ہو وہاں تو یہودی نصرانیوں کو، یہاں تو مخاطبین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، ان کو کہا جائے کہ تم ان لوگوں جیسا، الناس یا الناس سے مراد کون لوگ تھے؟ جو موجود زمانے کے مسلمان تھے، وہ لوگ تھے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ اور کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جو آج کے زمانے میں نبی کی بات مان رہے ہیں اور صحابہ کہلاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ آپ ان آیتوں کا شان نزول دیکھیں کہ یہاں آمن الناس سے کون لوگ مراد ہیں، آپ کو تب بھی یہی پتہ چلے گا کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا آیت موجود ہے۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ کو اللہ کی جماعت قرار دیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسی درجنوں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم توڑے گا اور جو مومنین کے رستے سے ہٹے گا۔ سب سے بنیادی بات، جماعت اسلامی کا کوئی شخص ہو، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، نماز میں سورہ فاتحہ تو بہرحال پڑھتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین، اس کی تشریح کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ کون لوگ تھے جن کے راستے پہ چلنا ہے؟ دیکھو نا سورہ فاتحہ میں صرف یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ نماز ان کی طرح پڑھ لو، روزہ ان کی طرح، کوئی ایمان ان جیسا نہیں لے کر آؤ۔ صراط الذین، صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ معتبر ہے جن پر اللہ نے اعلان کیا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ معتبر ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ من النبیین واضح معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، والشہداء، شہداء سے مراد یہاں نبی نہیں ہے، والصدیقین، صدیقین سے مراد بھی یہاں شہداء نہیں ہے، والصالحین، صالحین سے مراد بھی یہاں انبیاء نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے علاوہ اور بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو معیار حق ہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھائیں تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جماعت پر ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
کہ تم پر صحابہ کی سنت لازم ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم فقتدوا من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو. اور اس طریقے سے بہت ساری ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ان ساری آیات اور ان ساری احادیث کو اگر اس جیسی ہم دیکھیں تو ہمیں اور درجنوں اور سینکڑوں آیات اور احادیث نظر آتی ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام معیار ہیں، عمل میں بھی، ایمان میں بھی، ہر چیز میں. ایمان کا ذکر آیا تو کہا آمنو کما آمن الناس، عمل آیا تو کہا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی. یہاں پر مولوی صاحب نے ایک اور آیت پیش کی کہ جناب وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہا جی دیکھو اللہ اور رسول کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے جب جھگڑا ہو جائے ہمارا کسی بات پہ. گفتگو میں اسی آیت پہ ایک بات اور کی تھی کہ اللہ اور رسول اور دین کے معیار کو جانچنے کے لیے صحابہ اکرام کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک دلیل، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ ایک رسی کو ناپ رہے ہیں اور ایک پیمانے سے ناپ کے دکھا رہے ہیں. تو کیا ایسا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں علمی طور پر کہ ہم معیار حق اور معیار دین کو سمجھنے کے لیے اللہ اور رسول کو بغیر صحابہ اکرام کے جانچ سکتے ہیں؟ دیکھو پہلی بات تو میں نے جیسے آیت بتائی نا، میں پہلے اس آیت کا تھوڑا سا وہ کر دوں، بات رہ جائے گی، پھر میں آپ کے جواب کی طرف بھی آ جاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم جب آپس میں جھگڑ جاؤ تو تمہاری صلح جو ہے، تمہارا مسئلے کا حل اللہ اور رسول کے پاس ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. لیکن دو باتیں ہیں، ہمیں یہ آیت کون لا کے سناتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے؟ آپ صحابہ کو بیچ میں سے معیار نکال دو، صحابہ کو کہو کہ وہ نماز روزے میں تو معتبر ہیں، ایمان میں نہیں ہے، تو صحابہ کا دیا وہ قرآن معتبر نہیں. جب قرآن معتبر نہیں تو یہ آیت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ پہلی بات. اگر بالفرض آپ کہتے ہو کہ اس آیت میں تو چونکہ صحابہ نہیں ہیں تو جو لے کر آئے وہ خود مراد نہیں، یہ ایک حیران کن بات ہے. جو آیت آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہو یہ معتبر ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کی، ان کی یہ بات معتبر ہے، لیکن اس آیت میں یہ لوگ خود موجود نہیں ہیں. پہلی بات. پھر اللہ اور رسول کی طرف آپ جب کہتے ہو تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور رسول کے فرمان پڑھے ہیں. جب آپ جھگڑا کرو تو اللہ رسول کی طرف جاؤ، تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بتا دیے کہ صحابہ کرام امت کے لیے معیار ہیں. رہی دوسری بات کہ کوئی شخص انچی ٹیپ اٹھا لے، پیمانے اٹھا لے اور صحابہ کو ناپنے شروع کر دے دنیا کے آلات سے، سائنسی آلات سے، کہ جناب یہ ہے وہ ہے. دین اور حق کا معیار ان چیزوں پر اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس پر رکا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے بیٹھ جائے انچی ٹیپ اٹھا کے. کسی شخص کو، کسی دنیا کے عام مومن کے ایمان کو ان انچی ٹیپوں سے ناپنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کو ہم ان پیمانوں پہ تولنے شروع ہو جائیں. صحابہ اکرام نہ تاریخی شخصیات ہیں، نہ سائنسی اور منطقی شخصیات ہیں. صحابہ اکرام نہ دنیا کی کوئی عام سی شخصیات ہیں کہ جن کے ناپنے اور تولنے کے لیے ہم کسی زمانے کے کسی ایک فرد کو اٹھا کے اور اس کی رائے کے اوپر لے آئیں. پہلی بات. دوسری، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مولانا مودودی صاحب کی انہوں نے کہا کہ معیار وہ ہوتا ہے، معیار حق کی انہوں نے تعریف کی، معیار حق وہ ہوتا ہے کہ جس کو ماننا حق ہو اور جس کی مخالفت باطل ہو. انہوں نے کہا جناب یہ، پھر کہا کہ معیار حق کی تعریف کرو. معیار حق کی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لا عبرۃ للالفاظ، یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لفظوں کا اعتبار نہیں، اصل اصطلاحات کا اعتبار ہوتا ہے، مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اگر آپ کہتے ہو معیار حق کی تعریف تم کرو تو پہلے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو مولانا مودودی نے معیار کی تعریف کی ہے پہلے ہمیں وہ بتا دو کہ معیار کی وہ تعریف انہوں نے کس کتاب سے اٹھائی ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ کہتے ہو نا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں اور باطل کا مغز باہر نکل آتا ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کون لوگ تھے جو احد میں، بدر میں، حنین میں، ساری جنگوں میں باطل سے ٹکرا رہے تھے اور باطل کا جنہوں نے مغز باہر نکالا تھا؟ مولانا مودودی نے جو تعریف کی ہے نا، اس تعریف کی روح سے بھی صحابہ اکرام معیار حق بنتے ہیں. لیکن میں نے جیسے بتایا ان کا مسئلہ معیار حق کا نہیں ہے، وہ تنقید کا رستہ کھولنا چاہتے ہیں. اور وہ تنقید کا بھی صرف رستہ نہیں کھولنا چاہتے، وہ ایک ایسے طبقے کو جو بہت زمانے سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو راہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت کا روپ دھار کر ایک ایسے شخصیات کو، ایسے فرقے کو، ایسے ایک مذہب کو وہ راہ فراہم کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک طریقہ ہے، صرف اس پر چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا، مودودی کے بارے میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ مولانا مودودی کا جو اختلاف، لوگ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، یہ صرف سستی پبلسٹی کہہ لیں یا اس کو سیاسی جو اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مودودی کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ آج ہم ان کے نام پر کوئی عالم یا کوئی پارٹی اس کے نام پر پبلسٹی کرے؟ ہاں دیکھو، پہلی بات تو یہ نا کہ وہ اپنی بات کے دوران، اس بات کے دوران انہوں نے ایک بات اور بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ معیار حق اور تنقید والی بات بیان کر کے کہا کہ یہ مولانا مودودی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. پہلا تو میرا سوال یہ ہے
کہ 15 صدیوں میں اس شخص کو کیا اجازت پڑی تھی اور ضرورت پڑی تھی کہ وہ 15 صدیوں کے مولویوں سے اختلاف کر لیا۔ اگر مولانا مودودی 15 صدیوں کے علماء، مفسرین، محدثین، قرآن، حدیث، فقہ، صحابہ تک سے اس کو اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن مجھے اور آپ کو مولانا مودودی کے سے اختلاف کی گنجائش نہیں اور ہم نے کر لیا تو ہم سستی شہرت چاہتے ہیں۔ بھی ایک بات کی تھی کہ جی یہ سستے فتوے ہیں اور ہم سستے فتووں کو نہیں مانتے اور تمہیں یہ تم کسی پہ بھی منہ اٹھا کے فتویٰ لگا دیتے ہو، تو یہ جو مودودی صاحب نے جو 1500 سال 1450 سال کے بعد ایک نئی منطق لے آئے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی تو ایک فتویٰ تو انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھو اگر میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ ہم سستی شہرت کا تو تب ہوتے کہ مولانا مودودی اپنی جو بات کر رہے تھے یا جو تحریک بنا کر لائے تھے وہ تحریک کو پیچھے سے ثابت کرتے آتے اور ہم مقابلے پہ آ جاتے، لوگ کہتے جناب یہ بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا ماضی بہت اچھا تھا، یہ ماضی میں ایک بڑی کردار انہوں نے ادا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں ہٹ کر مولانا مودودی کی زندگی میں آپ کوئی کردار دکھا نہیں سکتے جس کردار کو پیش کر کے آپ کہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ سستی شہرت ہمیں چاہیے۔ 15 صدیوں سے اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کو سستی شہرت کا بھوکا نہیں کہا جا رہا، لیکن 15 صدیوں سے اختلاف کرنے والے کو یہ کہا گیا کہ تم اپنا ایمان اور اپنا دین قرآن اور سنت پر بغیر صحابہ کے ثابت نہیں کر سکتے تو ہم سستی شہرت والے ہو گئے۔ خیر یہ تو آج کل ایک وہ ہو گیا نا کہ سامنے والے کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے دھونس دھمکی سے اپنی بات منانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ان کا وہ طریقہ کار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری اس بات کو لوگ مانے نہ، تو وہ دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے بول دیا تو تمہیں ہم سستی شہرت والا بول دیں گے، لہٰذا اس تانے کو سن کر آپ پہلے سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہاں آپ پہلے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ باقی جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو بھائی مولانا مودودی کے خلاف ہماری لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں ہمارے بزرگوں کی، اگر عدالتوں میں آپ نے ہمیں لے کے جانا تھا نا تو آپ مولانا مودودی کے زمانے میں کتابیں چھپ گئی تھی، آپ پہلے لے گئے ہوتے، اور اگر پھر کبھی آپ کو شوق چڑھے، ویسے آپ تو ابھی فی الحال اکیلے ہی ہیں اور میرے خیال میں مجھے نہیں معلوم کہ جماعت اسلامی میں ان کو کیا اہمیت اور حیثیت دی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کر انٹرنیشنل نام دیا ہوا ہے، جبکہ کام ان کا اپنے گلی سے باہر بھی ان کو کوئی نہیں جانتا اور نام ان کا انٹرنیشنل کے نام پر ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ رکھیں کہ یہ ہمیں کوئی شہرت اور وہ نہیں چاہیے، یہ بات عام طور پہ واضح طور پر یہ معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا انہوں نے ہم نے جو آپ سے بنیادی طور پر ایک مسئلہ بات پوچھی تھی کہ کیا مودودی کی شخصیت بذات خود اتنی بڑی تھی کہ اس کے نام پر پبلسٹی، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ اس طرح کا روایات ہم نے لوگوں سے سنی اقوال میں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نشاندہیاں کی تھی کہ مودودی مجھ سے پہلے مرے گا اور کس طرح مرے گا، یہ ساری تو ہمارے اکابرین پہلے بھی چیلنج کر چکے ہیں۔ بالکل ہمارے بڑوں نے بہت کچھ اس موضوع پہ لکھا ہے اور لکھا ہوا چھپا ہوا الحمدللہ موجود ہے، اگر ہمت ہوتی تو یہ پہلے اس کو چیلنج کر سکتے، انہوں نے آج تک چیلنج نہیں کیا۔ مودودی کی شخصیت کیا، پاکستان کی آپ 75 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ علماء اہل السنہ والجماعہ کو کبھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہم کسی دینی مسئلے کے اندر جا رہے ہوں اور ہمیں یہ ہو کہ یہ نہیں ہوں گے تو ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ ملتے رہے ہیں، ملنا بھی چاہیے، آپ آئندہ بھی ملیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کی تحریک اور کسی تنظیم کو چلانے کے لیے ہم آپ کے محتاج ہوں تو ایسی الحمدللہ ہمیں کبھی ضرورت پیش نہیں آئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اچھا ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ عقائد اہل سنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے شامل، عقائد کی کتابوں میں معیار حق صحابہ کرام کے عنوان پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی اور عقائد کی کتابوں میں کہیں پر بھی نہیں ہے، مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی اس کا کوئی واضح وہ تحریری طور پر موجود نہیں ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی، تو کیا عقائد کی کتابوں میں واقعی طور پر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عقائد کے اجمالی طور پر جو عقائد ہیں نا وہ تقریباً موجود ہیں سارے۔ آپ عقائد کی کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، شرح عقائد ہو گئی ہے یا عقیدہ تحاویہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ جو خود سے طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا بعد میں تخصص میں پڑھائی جاتی ہیں یا ہم اپنے ہاں تخصص کراتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، ان سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کی ایمانیات ہیں وہ بیان کرنے کے بعد سب نے لکھا ہے، اکثر نے الصحابۃ کلہم عدول، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں عقائد کی کتابوں میں، بزرگان دین سے صحابہ عدول ہیں۔ اصولیات کی کتابیں آپ اٹھاؤ تو آپ پڑھتے ہیں وہاں پر کہ دلائل اربع 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ اس میں جو اجماع ہے یہ اجماع کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ ویسے کتاب اللہ اور سنت رسول بھی آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری جب روایت پیش کرتے ہیں اور وہ جب روایت پیش کر کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں اور بیچ میں صحابی کا تذکرہ نہ کریں، وہ روایت درجہ اتصال سے گر کر درجہ انقطاع پہ آ جاتی ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ صحابی بیچ سے ہٹے گا نا تو کتنی بڑی شخصیت ہو حدیث کا درجہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ اجماع کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اجماع امت میں سب سے پہلا اجماع جو سب سے زیادہ مضبوط اجماع ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے۔
جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یداللہ علی الجماعہ ما انا علیہ واصحابی، اور وہ اجماع کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مثلا 20 رکعت تراویح کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت سارے صحابہ کو اس پر جمع کرنا صحابہ اکرام کے اجماع سے اس کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے بعض خلفاء کی خلافتیں صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اذان ثانی جمعے کی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب کو جمع کر کے اس پر ہے۔ قرآن مجید کو جو دو گتوں کے بیچ میں صفوں کے درمیان میں جمع کرنا ہے، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے تسلسل چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کو جدید شکل میں دینا یہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے، یہ سارے اجماع صحابہ ہیں۔ تو آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا معیار ہونا پرانی کتابوں میں نہیں ہے؟ آپ کی اصول کی عام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اجماع کا مسئلہ، اور باقاعدہ حدیث میں موجود ہے فمن شذ شذ فی النار، کہ جو اجماع سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ احادیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، دیکھو آپ ڈھونڈ رہے ہو عقیدوں کی کتابوں میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، آپ نیچے آ جاؤ، ڈھونڈتے رہو قرآن، اور جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو قرآن سے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جن کے فضائل موجود ہیں آپ وہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے اور ان کو کافی کیوں نہیں سمجھتے اپنے لیے؟ ایک چیز انہوں نے اور بھی کہی تھی اپنی گفتگو کے اندر کہ وہ صحابہ کرام جن کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے اور ان کے اوپر آپ کسی قسم کی وہ ان کو محفوظ بھی سمجھ رہے ہیں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے کوئی بات، اب چونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے ایسا نہیں لگتا کہ مفتی صاحب کے خود اپنے علم کی کمی ہے یا ان کو کہیں سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ پری پلاننگ یہ کوئی سچویشن ایسی بنائی جا رہی ہے کہ ملک کو کسی خلفشار اور انتشار کی طرف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، ملک اس وقت معاشی طور پہ جن بحرانوں کا شکار ہے، ملک جس طرح سیاسی طور پر ایک آپا دھاپی کا ماحول چل رہا ہے، ہر ایک ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ہے، ملک میں بد تہذیبی کی جو فضا قائم کی جا رہی ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ ملک اس وقت دیوالیہ پن کے قریب جا رہا ہے، ملک کو جس طرح اس وقت ترقی کی طرف لے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک شخص اپنے جو ہے وہ الو سیدھا کرنے کی کوشش کرے کہ 70 سال سے جو فتنہ انہوں نے امت میں ڈالا ہوا تھا اور اس مسئلے کا کوئی آج تک صحیح طور پر ہمیں جواب نہیں دے پائے تھے، اپنے اس ایک مردہ جو ہے جانور کو پھر زندہ کر کے لوگوں کے آگے یہ شو کرنا کہ جناب ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ پری پلان ہے، پیچھے سے ان کو فنڈ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایران میں باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ وہاں پر ایران کی موجودہ حکومت قائم کرنے والوں کو، مرد آباد کی بی بی سی نے آج کی رپورٹ جاری کی، آپ دیکھیں اس میں اس کو مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پرانے وہاں بادشاہوں رضا شاہ پہلویوں کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، باقاعدہ ایرانی عوام وہاں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں شام اور سوریہ سے نکلو اور ایران کی فکر کرو۔ اور یہ سارے اس وقت جو عالمی سطح پر انٹرنیشنل سطح پہ جو مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ عزت دے رہا ہے نا، اور جو کفر کے یار ہیں نا جس طریقے سے وہ شکست دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے اپنے بغل بچے اور بچے جمہورے کھڑے کر کے اور مسلمانوں کو ایک دست و گریباں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ان کو پری پلان بھی ہو سکتا ہے، ان کو باہر کسی طرف سے اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں سامنے ہیں سب کے۔ دیکھیں ملک میں اتنے بڑے مسائل علم اور اس کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک نیا آ کر بیچ میں شوشہ چھوڑ کر چلے جائیں کہ جی دیکھو، اور وہ بھی آپ اگر دو بندے بیٹھ کر وضو کے مسائل پر جھگڑا کر رہے ہوں تو بیچ میں ایک تیسرا ٹپک پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دیکھو کافر کا کہ ہاتھ ہمارے گریبان میں پہنچ گیا اور آپ استنجے کی اوپر لگے ہوئے ہو، اور خود صحابہ اکرام کی شخصیات کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی ان سے پوچھے ہی نہ، اور پوچھ لیا تو آپ شہرت چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک دھونس دھمکی اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ پری پلان کا بھی اس میں حمل دخل ضرور ہے، اور میں کہتا ہوں حکومت پاکستان کو اس باتوں کی ضرور تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے مفتی صاحب کے چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ خاموشی رہی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ بات ختم ہو جائے گی یا آپ اس کے اوپر دوبارہ ان سے کوئی رابطہ کریں گے؟ اور یہ جو اگر مناظرے کی بالفرض سچویشن بن جاتی ہے تو اس کو آن کیمرہ کریں گے یا پس منظر میں رہ کر کریں گے تاکہ ملک کے اندر مزید زیادہ انتشار یا حلفشار نہ ہو؟
देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये तरीक़ेकार है कि हम खुद को हक पर भी समझते हैं, दलाइल हमारे पास होने के बावजूद भी हम चैलेंज बाजियों से इज्तनाब करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम मुल्क के अंदर खामखा चले, भले सामने वाला जितना भी बड़ा हमारा दुश्मन हमें समझे, हम उसको मुनाजरों के चैलेंज नहीं देते। उमूमन यही होता है कि वो चैलेंज देते हैं और हम कबूल करते हैं। इस मौके के ऊपर इनका मौलाना मौदूदी के एक पुरानी घुसी पिटी किताब को फिर उठाना और उस पर उनके उन नज़रियात का जिस पर जमात इस्लामी की अवाम हमें कह रही होती है बस हमने छोड़ दिया, मौदूदी साहब की किताबों में हमने रद्द बदल कर दिया, वो सारी अपनी जगह। लेकिन उसके साथ ये जो अभी का जो तरीक़ेकार सामने आया है, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुनाजरे की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब ये बात की कि कोई मुझसे बात करे इस मौजू के ऊपर, फिर उन्होंने एक इंतहाई होशियारी का मुजाहरा करते हुए कहा कि जनाब ये मुनाजरे का चैलेंज दावा मैं नहीं दे रहा हूँ, दावा उनका है, जवाब दावा मेरा है। यानी वो ये चाह रहे हैं कि छेड़छाड़ भी करें, लोगों के नज़रियात को भी छेड़ें, सहाबा इकराम की शख्सियत को मुतनाज़िब भी बनाएं, और मुनाजरे का उन्होंने दावा भी नहीं किया हुआ। हालांकि मुनाजरे का एक आम सा उसूल है कि मुद्दई जो है वो मुस्बित ज़्यादत होता है, जो मुस्बित ज़्यादत होता है वो मुद्दई होता है, तो गोया वो एक किस्म के मुस्बित ज़्यादत हैं। और जो मुस्बित ज़्यादत, और फिर दूसरी बात, इस मसले में वो ये समझ रहे हैं कि गोया उनका दावा सल्बी है, यानी सहाबा मेयार हक नहीं है और हमारा दावा इस बात का, लिहाजा हम मुद्दई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। मौलाना मौदूदी का नजरिया ये था कि सहाबा तनकीद से बालातर नहीं है, सहाबा पर तनकीद की इजाजत है, ये दावा मुस्तकिल है मौलाना मौदूदी का। और इस दावे के ऊपर मौलाना मौदूदी का अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसको अपनी जमात सपोर्ट करे और जमात को की हिमायत उसको हासिल हो, वो हमसे आकर इस मौजू पे बात करेगा, हम इंशाअल्लाह उससे इस मौजू पे बात करेंगे। मैंने अपनी वीडियो के अंदर इनका चैलेंज कबूल किया है, और मैंने अभी तक आपके सामने भी जो गुफ्तगू की है, ये मैंने एक सरसरी तौर पर आवाम को समझाने के लिए की है। हमने अभी तक दलाइल के तौर पर किताबें नहीं खोली, अभी तक हमने मौलाना मौदूदी की किताबें नहीं खोली, हमने पहले के बुजुर्गों की किताबें नहीं खोली, वो हम तब खोलेंगे। और ये मुफ्ती इम्तियाज मरवत साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हो, इनकी बातों को हम तब जेरे बहस लाएंगे जब आमने सामने होगा। अच्छा, हमारे कुछ साथियों ने इनसे बाकायदा मेरी वीडियो इन तक पहुंचाई, और पहुंचाने के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाकर अपलोड भी की है, जिसमें ये सहाबा इकराम के आपस के वो वाक़यात बता रहे हैं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी को कुछ कह दिया, तो फिर हज़रत बिलाल हबशी ने उनको जो है हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा, अबू ज़र लेट गए और फरमाया कि बिलाल जब तक तू मेरे चेहरे को नहीं रोंदेगा, यूँ वाक़यात सुनाकर अब ये चाहते हैं, उन्होंने आगे जवाब में ये वीडियो भेज दी। हालांकि इसका मेरी वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो हमें पेश करना चाहिए था कि सहाबा इकराम इससे बेहतरीन लोग, और आप उनके बारे में इतनी आमियाना जबान इख्तियार कर रहे हो। फिर इन्होंने एक सवाल किया, आपका सवाल अपनी जगह, इन्होंने कहा कि सहाबा इकराम जो है ना वो नबी अंबिया की शख्सियात मासूम अनिल खता हैं और महफूज अनिल खता हैं, और सहाबा महफूज नहीं है, मगफूर हैं। देखें, पहली बात तो ये कि आप हमसे पूछें कि महफूज अनिल खता किसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ सहाबा इकराम की महफूज अनिल खता होने की दो माने हैं। एक माना कि सहाबा इकराम मिन हैसुल जमाअत महफूज अनिल खता हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि ला तजतमिअ उम्मती अला ज़लाला, उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। और उम्मत का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन मफहूम कुंतुम खैर उम्मतिन, वो सहाबा इकराम है। लिहाजा सबसे पहले ये जरूरी है कि सहाबा इकराम जो है वो महफूज अनिल खता हो। एक दूसरी बात, आप लोगों को खामखा इस तरीके की बातों में क्यों उलझाते हैं? मग़फ़ूरुन लहुम का माना भी तो यही बनता है कि वो सहाबा के उनसे अगर इनफिरादी तौर पर कहीं कुछ खताएं हुई हैं, जैसा कि हज़रत माइज़ अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई वाक़या हुआ, या जैसे ये वाक़या आपने अभी सुनाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी और हज़रत बिलाल हबशी का, या जैसे दीगर वाक़यात हैं, तो सहाबा इकराम अपनी गलतियों पर कभी कायम नहीं रहे। उन्होंने अल्लाह से तौबा की, और फिर अल्लाह से तौबा करने के बाद के ऊपर बाकायदा कुरान पाक की, बिल्कुल कुरान मजीद की आयतें, बदर पे, ओहद पे, ऐसी वाक़यात, जंग हुनैन पर जो सहाबा रह गए उनके वाक़यात हैं, फिर बाकायदा उनके ऊपर मग़फ़िरत की आयतें नाजिल होना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एडवांस में गलतियों के माफ़ करने का परवाना जारी किया है कि इनको अल्लाह ने पहले से माफ़ कर दिया है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो आप कौम को लफ्ज़ों के पेजों में क्यों उलझा रहे हैं? साफ साफ बता दें कि देखें, महफूज अनिल खता सहाबा थे, लेकिन चूंकि आपने दोनों हाथों में लड्डू रखना है, इधर से उसको भी खुश करना है और इधर से आप हमारे भी बीच में घुस कर रहना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं मेरे ख्याल। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो लोग सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को किस तरह उनको इग्नोर कर देना चाहिए, या ऐसे लोगों का इल्मी तौर पर उलमा तक उनकी गुफ्तगू को पहुँचाए और इल्मी तौर पर उसका रद्द होना चाहिए? देखें, पहली बात यह है कि इग्नोर कर देना तो इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि ये सोशल मीडिया है, आजकल हर बच्चे के हाथ में है, हर फर्द और बूढ़े के हाथ में है, हर आम और ख़ास के हाथ में है।
جب وہاں لوگوں کے بیچ میں غالباً محمد علی مرزا جو تھا اس کو بھی اسی طرح اگنور کر کے میرے خیال میں یہاں تک ایسے بہت سارے فتنے ہیں جن کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ چشم پوشی کرو، ابھی ان کو کچھ نہ کہو، ڈھیل دے دو، سدھر جائیں گے، یوں کر کے بہت سارے فتنے ہمارے سر پہ چڑھ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے فتنوں کا، اور پھر جو ہم ویڈیوز بنا دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر ابھی آپ میرے پاس آ گئے یا اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی، تو میں کبھی بھی میرے پاس بھی ایسے اڑ کے ویڈیو نہیں آ جاتی۔ کئی لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں، حضرت یہ کہہ دیا، یہ کیسا ہے؟ اب ظاہر ہے میرا عقیدہ ہے جو قرآن سے مشتق ہے، قرآن سے نکلا ہوا ہے، میرا عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کے الاقوال سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ جب کوئی اس کے خلاف بولے گا تو ہماری عوام اس بات پر فوراً پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بول دیا، وہ ہم سے وضاحت مانگتی ہے اور ہم وضاحت دیتے ہیں، اور دینی چاہیے۔ اور اہل علم کو چاہیے کہ ایسے موقعوں کے اوپر کوئی بھی فتنہ اٹھے، چاہے وہ دین کے کسی مسئلے کے اوپر وہ اس طرح کا کوئی حرکت کرے، کھل کر آنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم آپ سے ایک آخری بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں علماء کے اوپر ایک یہ بھی بات کی کہ جی یہ علماء جو سستے فتوے دیتے ہیں، یہ ان کا دین کے نام پر چلنے والا جو ہے نا، ان کا دھندا ہے، کاروبار، اور علماء نے فیکٹریاں لگا رکھی ہیں اور اس سے ان کا پیٹ پالا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی گفتگو کے بعد اگر اس کا جواب بھی نہ دیں، اور اگر بندہ جواب دے تو پھر اس کو یہ کہا جائے کہ جی یہ تو ان کا کاروبار ہے، تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جو ساری گفتگو تھی کیا وہ کسی صاحب علم شخص کے شایان شان ہے اس طرح کی؟ بالکل نہیں ہے، بالکل صاحب علم کیا، میں سمجھتا ہوں جو علماء کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو جو ہے نا پیٹ پالنے کا ایک وہ دھندا ہے۔ بالکل یہ باتیں اہل علم کی نہیں ہیں۔ ہماری مسجد میں جو بندہ جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے ہمارے پیچھے، کبھی وہ جو پورے ہفتے کی نہیں پڑھتا نا، اس نے بھی کبھی یہ بات ہمیں آ کر نہیں کہی کہ آپ نے مسجد جو بنائی ہے فیکٹری ہے، یہ جو مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ مسجد اور مدرسہ تب فیکٹری ہوتا کہ میں ادھر بیٹھ کر لوگوں سے فیسیں لیتا، خوب دبا کے پیٹ بھرتا، ایک ایک بچے کو، جیسے آپ کے اسکولوں میں اور آپ کی الخدمت کے نام سے جو آپ قوم سے وہاں چندے وصول کرتے ہو، پیچھے سے آپ فنڈ لے کر قوم کو وہاں جو ہے مہنگی مہنگی دوائیاں دیتے ہو، ساری دنیا کے سامنے آپ کو اگر آزمانا ہو، آپ کو میں ابھی بھیج دیتا ہوں، آپ ایک عام آدمی بن کر چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ کس طرح چونا لگاتے ہیں اور عوام سے پیسے لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ الخدمت کے نام پر یا اس طریقے سے آپ نے فاؤنڈیشن بنا کر اس ملک میں آج سے چند سال پہلے جو سپریم کورٹ نے، تقریباً 2014 کی بات ہے، سپریم کورٹ نے باقاعدہ بھتہ خور تنظیموں کے جو نام بتائے تھے نا، ان میں ٹاپ کی تنظیم جماعت اسلامی تھی۔ میرے پاس وہ اخبار آج بھی رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹاپ کی جماعت اسلامی تھی۔ تو آپ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ باقی اگر آپ کہتے ہو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ عوام ہمارے جو چندے کے ڈبوں میں پیسے ڈال کے جاتی ہے، الحمدللہ یہ اس کا، اور کئی مولوی اور علماء اپنے ذاتی جیب کے اخراجات سے مدرسے چلا رہے ہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو فیکٹری سمجھتے ہو تو اس معنی میں کہ ہم اس میں الحمدللہ ایک مولوی تیار کر رہے ہیں، جیسے فیکٹری میں مصنوعات تیار ہوتی ہیں، حافظ قرآن۔ دیکھو آپ، یہ مخاطب اگر آپ کا ہم لوگ ہیں تو وفاق المدارس ایک اکیلی تنظیم ہے ہماری اہل سنت والجماعت دیوبند کی، ایک تنظیم ہے، ایک سال میں 60 70 80 ہزار حافظ بچے تیار کرتی ہے۔ پوری جتنے بھی جماعتیں ہیں، فنڈ آپ دیکھ لو تو سب سے زیادہ فنڈ کس کے پاس جاتا ہے وہ بھی آپ ناپ لو، اور حافظ کتنے تیار کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ سب کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ اگر کسی قوم نے ہمارے ساتھ کوئی 2 روپے کا تعاون کیا نا، تو ہم نے ان کو 80 ہزار حافظ قرآن بھی دیے۔ ہم نے اس فیکٹری میں حافظ تیار کیے ہیں، عالم تیار کیے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے تیار کیے ہیں۔ ہم نے اس میں صحابہ اکرام کی شخصیت اور احترام کا، ہم نے باپ کی عزت اور اکرام کرنے والے یہاں لوگ تیار کرتے ہیں۔ تم باپ کی کیا عزت کرو گے؟ تم صحابہ اکرام کی عزت نہیں کر پاتے، جن پر ہمارے دنیا کے جتنے بھی والدین ہیں اس وقت سارے جن کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں، جن کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں۔ ہم تو ایک بچے کو ماں باپ کی بھی خدمت کرنا سکھاتے ہیں، یہ تو آپ ہمیں بتاؤ گے۔ پھر یہ دیکھو کتنی عجیب حرکت ہے نا کہ ایک دم سے الزام لگا دینا کہ جتنے مخلص لوگ کام کر رہے ہیں، آپ گویا سارے مخلصین کو ایک ہی کیٹیگری میں آپ ڈال کے چلے جائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر فرد اسی کیٹیگری میں ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ کوئی اچھے لوگ بھی ہوں جو غلط فہمیوں کی بنا پہ ان کے ساتھ آئے ہوں، جو ان کا ظاہر نشود و نما دیکھ کر آئے ہوں، جو ان کی پگڑی اور داڑھی دیکھ کر آئے ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ایک اور سوال بھیجا کہ جناب یہ پہلے جمعیت میں تھے، اب ادھر آئے ہیں، تو آپ کے اندر کے بھیدی ہیں۔ اگر یوں بھیدیوں کی بات کرتے ہو تو آپ کے ڈاکٹر اسرار احمد جو آپ کی جماعت سے نکل کر تنظیم اسلامی بنائی تھی اور وہ مولانا مودودی کو گستاخ سمجھتے تھے قرآن و سنت کا، ان کی ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، تو آپ اپنے گھر کے بھیدی کی بھی بات مان لو۔ مانتے ہو؟ نہیں مانتے تو پھر یہ اپنے بھیدی بھی اپنے پاس رکھو، ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ میں یہاں آخر میں ایک سوال اور بھی جو کہ گفتگو ہوئی تھی تو میں بیان کر دوں۔ انہوں نے ایک بات وہاں یہ کی کہ دیکھو
آپ کو بعض ہمارے جیسے ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی اختلاف ہے تو بریلوی ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، اور ہمارا ان سے کچھ معاملات میں اختلاف ہے، ہم ان کو من حیث الجماعت ہم تکفیر بھی نہیں کرتے، اور میں کھلے عام کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہونے کے باوجود بھی ہم من حیث الجماعت ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جیسے وہ اپنے دعوے میں علم غیب میں جو ہے آپ ان کو دلائل دیتے ہو، یہ تو اسی طریقے سے معیار حق پر بھی آپ ایک آیت پیش کر دو۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ علم غیب حاضر ناظر نور بشر میں ہمارا ان سے مسئلے کا اختلاف عقیدے کا ہے، اور ہم ان کو اگر پیش کرتے ہیں نا تو ہم کھل کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لا اعلم الغیبہ، میں علم غیب نہیں جانتا، واضح طور پر قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم ان کو اس طرح جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ جس طریقے سے آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے، ایسے آپ ہمیں نہیں دے سکتے، تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن میں یہ موجود ہے میں علم غیب نہیں جانتا، ایسے ہی آپ بھی ہمیں دکھا دو قرآن میں لکھا ہوا کہ نبی صحابہ معیار حق نہیں ہے، آپ بھی دکھا دو۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا تو وہ قرآن سے ایک آیت پیش نہیں کر سکتے جن میں لکھا ہو کہ نبی کو علم غیب ہے، اسی طریقے سے آپ ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی، انہوں نے گویا میں سمجھتا ہوں 70 سال کا جو اپنے اندر کا وہ بھرا ہوا وہ تھا نا، وہ ایک لمحے میں ایک لفظوں میں باہر نکالا کہ جو صحابہ کو معیار حق سمجھے گا وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے اور نبی کا بھی گستاخ ہے۔ کس طرح کہ گویا اللہ بھی حق معیار حق ہے، نبی بھی معیار حق ہے، اور صحابہ بھی، تو گویا آپ نے تینوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ کر صحابہ کو ان کے درجے پہ پہنچا دیا۔ حالانکہ خود مولانا مودودی نے رسائل و مسائل میں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا صحابہ برحق ہیں، حق کہا نا، حق اللہ کا نام ہے الحق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ اگر یوں آپ کوئی کھڑا ہو جائے کل اور کہے اللہ بھی حق، نبی بھی حق اور صحابہ بھی حق، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے مفتی امتیاز صاحب آپ تینوں کو حق سمجھ کے تینوں کو ایک درجے پہ لے آئے، لہٰذا آپ گستاخ رسول ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر آپ میں مراتب کا فرق نہیں ہے اور آپ فرق کو سمجھتے نہیں ہیں پھر تو آپ سے بڑا زندیق کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کس معنوں میں معیار حق ہے؟ وہ اپنے اعلیٰ اور عرفہ مرتبے کے اعتبار سے کما یلیق بشانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں معیار حق ہیں، پھر آپ معیار حق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں معیار حق ہیں، جیسے آپ کی اعلیٰ عرفہ شان ہے۔ صحابہ اکرام جس درجے کے ہیں امتی، وہ امتی کے درجے میں معیار حق ہیں۔ ایک بات یہاں میں اور بتا دوں آپ کو، دیکھیں اللہ کی ذات معیار حق اپنے معنی میں جو اللہ کی شان کے مناسب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معیار حق اپنے معنی میں، صحابہ اکرام کی شخصیت معیار حق اپنے معنی میں، ان تینوں معنوں کو ایک جیسا ہم بھی نہیں سمجھتے۔ ہم بھی جب دلیل دیتے ہیں تو قرآن مجید سے پہلے دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہیں، دوسرے نمبر پر حدیث سے دیتے ہیں، پھر اجماع کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی صحابہ اکرام کو اس درجے پر لے جا کر نہیں رکھا کہ ہم کہیں کہ جناب صحابہ اکرام اس درجے پر جا کر معیار حق ہیں جس درجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہیں، یہ بات نہیں۔ پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کو معیار حق کہتے ہو، صحابہ کو بیچ میں ڈالنے سے آپ گستاخی قرار دے رہے ہو۔ کل کو کوئی کھڑا ہو جائے گا وہ آپ کو کہے گا آپ جو ہے وہ نبی کو اور اللہ کو معیار حق سمجھ کے دونوں کو ایک درجے پہ لے آئے ہو، لہٰذا نبی بھی نعوذ باللہ معیار حق نہیں، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کو چپ کرانے کے لیے، اس کو خاموش کرانے کے لیے؟ آپ کہو گے نہیں جی وہ الگ معنی میں، یہ الگ معنی میں، اور حقیقت ہے ایک شخص ایک خطیب کھڑا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی اور اس نے کہا من یطع اللہ والرسول، اس طرح کے الفاظ، اللہ اور اس کے رسول کی جو اتباع کرتا ہے، اور پھر جب اس نے ومن یعصیہما، دونوں کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس نے بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کو الگ ذکر کرتا اس نے دونوں کو ایک جگہ ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، تو نے یہ بات بہت غلط طریقے سے بیان کی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بیان کرو تو یوں کرو، تو نے دونوں کو ایک ساتھ ملایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ درجات میں فرق ہے نا، تو آپ نے کس معنی میں دونوں کو برابر کے درجے پہ لے جا کے کھڑا کیا؟ کل کو کوئی سوال آپ سے پوچھ لے کہ آپ معیار حق اللہ اور اس کے رسول کو برابر سمجھتے ہو، تو پھر جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہ جواب ہمارا یہاں بھی ہوگا کہ صحابہ اکرام اس معنی میں معیار حق ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ساری جو گفتگو تھی مفتی امتیاز صاحب کی، اس کے اوپر مفتی صاحب کا جو اپنا ایک علمی جواب تھا وہ بھی آپ نے سنا، اور یہاں پر جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا ایک سوال میں بھی چھوڑ جاتا ہوں کہ اگر صحابہ اکرام کو اگر جماعت اسلامی کے لوگ معیار حق نہیں سمجھتے مودودی کے کہنے پر، تو مودودی کو 1450 سال کے درمیان میں جو صحابہ اکرام سے مودودی نے جن لوگوں سے، جن کتابوں سے یہ علم اور استدلال حاصل کیا، اگر ان لوگوں کو بیچ میں سے نکال لیا جائے تو مودودی کے علم کی علمی حیثیت کیا بچ جاتی ہے؟ یہ سوال جماعت اسلامی کے لوگوں پر ہے، اور آپ ناظرین
جو آج کی ہماری ویڈیو تھی اس کے اوپر آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔